वालेकुम दोस्तों, दन लैके चलने मोहम्मद अली मिर्जा दे बयान ते सुनो, दिल नूं चंगा लगे ते लाइक ते चैनल सब्सक्राइब कर देना। एक हदीस अलबत्ता सही है, सही सनद के साथ, फजाइल सहाबा किताब है, अहमद बिन हंबल की ये रवायत मैंने वो 72 हदीस में भी शामिल की है कि सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मेरी वजह से दो ग्रोह गुमराह होंगे और मेरी वजह से दो ग्रोह दोज़ख में जाएंगे, एक मेरी मोहब्बत में गुलूफ करके और एक मेरी दुश्मनी में गुलूफ करके। तो ये सैयदना अली का कौल है और ये मुहद्दिसीन का पेट रूल है कि अगर किसी सहाबी का कौल गैबी खबर से मुतल्लिक हो तो ये इंप्लाइड होता है कि ये नबी के बताने पर ही मौकूफ है, यानी नबी ने खबर दी है तब उनको ये मुस्तकबिल की खबर पता है, वरना नबी के अलावा तो किसी के पास इल्म गैब नहीं ना होता अल्लाह ताला की तरफ से। कोई और शख्स तो ये दावा नहीं कर सकता मेरे ऊपर वही नाजिल होती है। तो नबी को जितना अल्लाह ताला इल्म गैब देता है, गैब पर इत्तला देता है, वो उम्मत तक पहुंचा दी जाती है। तो सैयदना अली जब ये कौल बयान कर रहे हैं तो यकीनन ये मौकूफ है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताने के ऊपर। तो ये दो एक्सट्रीम रवैये उम्मत में आज तक मौजूद है। लेकिन अब मसला ये होता है कि चूंकि फिरका वारियत हो जाती है तो अहले सुन्नत से अगर आप पूछेंगे वो कहेंगे जी वो जिस दोज़ख में जिस ग्रोह ने जाना है ना वो ये राफदी शिया है। देखिए सैयदना अली के बारे में कितना गुलूब करते हैं। अच्छा, आप शिया से जाके पूछें वो कहेंगे जिस बंदे जिन्होंने हजरत अली की दुश्मनी में दोज़ख में जाना है वो अहलुस सुन्ना है। ये देखें कि ये हजरत अली की जब शान बयान होनी शुरू होती है तो ये शियत का फतवा लगा देते हैं। ठीक है, तो ये दोनों एक्सट्रीम रवैये हैं। अहले सुन्नत के यहां भी नासबी मौजूद है जो सैयदना अली से बुग़्ज़ रखते हैं, आज तक मौजूद है, और इनकी ज्यादातर तादाद जो है वो अहले हदीस और देवबंद मकतब फिक्र के अंदर मौजूद है। आप कुछ बरेलियों में भी एक का दुक्का दाने आने शुरू हो गए। और इसी तरीके से जो राफदियों की अक्सरियत है वो अहले तशय्युह के यहाँ पाई जाती है जो कि सैयदना अली के बारे में गुलूब करते हैं। अहले सुन्नत का दरमियान में मसलक है इस हवाले से, और इसमें मैं वो इमाम शाफी का शेर कोट करूंगा जरूर जो उन्होंने दीवान शाफी, उनका अपना दीवान छपा हुआ है, इसमें कोई सनद की जरूरत नहीं है। और तमाम आइम्मा मुहद्दिसीन ने अपनी हदीस की किताबों में इस कौल को नकल किया है, अस्माउ रिजाल की किताबों में इस कौल को नकल किया है। इमाम ज़हबी रहमहुल्लाह ने जो इमाम इब्न तैमिया के शागिर्द हैं उन्होंने भी नकल किया, इमाम इब्न तैमिया ने भी नकल किया, और इमाम इब्न कसीर ने भी, और बाकी सारे आइम्मा ने, इब्न हजर अस्कलानी ने भी, कि इमाम शाफी फरमाया करते थे इन काना रफ़दन हुब्बु आलि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आले मुहम्मद की मोहब्बत का नाम राफ़ज़ी या शिया होना है फल यशहद थक़लानी अन्नी राफ़दी, तो जिन्नो इंस गवाह हो जाओ इस बात पे कि मैं राफ़दी हूं। कि अगर सैयदना अली से मोहब्बत का नाम शिया होना है और तुम मुझे ब्लेम करते हो कि मैं अली से मोहब्बत क्यों करता हूं, आले मोहब्बत से मोहब्बत क्यों करता हूं, इसकी बुनियाद पे तुम मुझे शिया कहते हो, तो गवाह हो जाओ मैं शिया हूं। और मैंने इसमें फिर ऐड किया कि अगर आज इमाम शाफी जिंदा होते तो मैं कहता कि शेख साहब आप मेरे भी कुछ इशार इसमें ऐड कर लें। आपने तो कहा ना कि अगर अहले बैत की मोहब्बत का नाम राफदी या शिया होना है तो मैं हूं राफदी। तो मैं ये कहता हूं कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का नाम अगर वो गुलूफ के दर्जे में ना हो, बरेलवी होना है तो मैं बरेलवी हूं। अगर सहाबा कराम से अकीदत का नाम अगर गुलूफ के दर्जे में ना हो, ये शर्त है, उधर भी मासूमियत ना क्लेम कर दी जाए देवबंद की तरह, अगर इसका नाम देवबंदी होना है तो मैं देवबंदी हूं। और अगर किताब व सुन्नत के मनहज को और इजमा को हुज्जत मानते हुए फाइनल अथॉरिटी मानना और इसके मुकाबले पर किसी की बात को हुज्जत ना समझना अहले हदीस होना है तो मैं अहले हदीस हूं। तो ये सिर्फ एक समझाने के लिए एक जुमलों के तौर पर है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और हमें इसी पर फख्र महसूस करना चाहिए। अल्लाह ताला ने हमें मुस्लिम पैदा फरमाया है, वसम्माकुमुल मुस्लिमीन, उसने नाम भी हमारा मुसलमान रखा है, हमें इसी पे फख्र महसूस करना चाहिए। बाकी जो ये फिक्र की बात होती है, अगर असहाबुल हदीस या अहलुस सुन्ना की फिक्र मुहद्दिसीन ने इस्तेमाल की तो ये फिक्र के तौर पर था। कभी ये मस्जिदों के बाहर इस तरीके से तफरीक नहीं की जाती थी जिस तरह आजकल हो चुकी है, और आजकल भी हर जगह नहीं है। पूरे सऊदीया में इस तरह की तफरीक नहीं है कि मस्जिद के बाहर आपको इस तरह की चीजें मिले, या मलेशिया के अंदर जिन जिन मुल्कों के अंदर थोड़ी होश आई है तो इन चीजों से चीजें पाक है। और इवन हमारे जो यूरोप और अमेरिका के अंदर अगरचे फिरकों के नाम पे मस्जिदें बनी हैं, लेकिन कम से कम वहां पे इतनी टॉलरेंस है कि लोग तमाम के तमाम लोग एक जगह पे नमाज पढ़ते हैं, एक दूसरे के पीछे नमाज पढ़ लेते हैं। ये यहाँ पर लानत है इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के गंदे कल्चर के अंदर के यहाँ पर लोग जो है वो मतलब इस तरह फिरकों में बटे हुए हैं कि एक दूसरे के पीछे नमाज भी नहीं पढ़ते। आज मुझे एक भाई का फोन आया, अक्सर लोग सवाल कर रहे होते हैं फलां के पीछे नमाज हो जाती, फलां के पीछे नमाज हो जाती है। मैं उनको एक ही जुमला बोलता हूँ कि मेरे भाई जिसको आप काफिर नहीं कह रहे ना उसके पीछे नमाज हो जाती है। आपने अगर ये अनाउंसमेंट करनी है कि इसके पीछे नमाज नहीं होती तो उसको पहले काफिर डिक्लेयर करेंगे।
اگر آپ میں یہ جرت نہیں ہے نا, آپ مسلمانوں سے سمجھ رہے ہیں نا, اہل البدع سمجھ رہے ہیں, کلمہ گو مشرک سمجھ رہے ہیں, کچھ بھی سمجھ رہے ہیں, کافر کہنے کی آپ کو جرت نہیں ہے نا, تو سمجھ لیں کہ وہ مسلمان ہے. اب وہ مسلمان ہے, وہ اہل بدعت میں سے بھی ہو سکتا ہے, کلمہ گو مشرک بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, جب تک وہ کافر نہیں ہے اس کے پیچھے نماز درست ہے. یہ ہے بالکل موٹا سا فارمولہ. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے لوگوں کو اسلام سے باہر نکالنا ہے, تو میرے بھائی پھر ٹھیک ہے, آپ سعودیہ والوں کو بھی اپلیکیشن دیں, کہ اہل حدیث اپلیکیشن دے دیں کہ جی بریلوی مشرک ہیں, دیوبندی بھی چونکہ تقلید کرتے ہیں وہ بھی مشرک ہیں, شیعہ بھی مشرک ہیں, لہٰذا جو ہے چونکہ حرم کے اندر جو ہے وہ مشرکین کا داخلہ ممنوع ہے, لہٰذا سوائے اہل حدیث کے کسی کو حج کرنے کی اجازت نہ دی جائے. اپلیکیشن دیں, اور اگر وہ آپ کی اپلیکیشن قبول نہ کرے تو پھر آپ وہی فتویٰ لگائیں کہ اگر وہ نہیں قبول کر رہے تو وہ بھی مشرک, جو حرم میں آنے دے رہا ہے مشرک کو وہ بھی مشرک, اور امام کعبہ جو ان کی لیڈرشپ کر رہا ہے اور اس کے خلاف بول نہیں رہا وہ بھی مشرک. پھر تو بھائی میرے فارمولے آپ لگانے شروع کر دیں. اصل میں سب کو یہ بات پتہ ہے, یہ تقریروں میں جوش میں آ کے کتابوں میں اس طریقے سے جوش میں چیزیں لکھ دیتے ہیں. پتہ ان کو بھی ہے کہ اسلام سے نہیں نکالا جا سکتا. جن کو اسلام سے نکالنا تھا نا, امت نے اتفاق کر کے ان کو اسلام سے نکال دیا ہے, وہ ہے قادیانی. ان کے بارے میں سب نے اتفاق کیا ہوا ہے. اگر کوئی قادیانیوں کے علاوہ کسی مسلمان کے فرقے کو جو انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں پایا جاتا ہے کافر سمجھتا ہے, تو بھائی اپلیکیشن پٹ کرے, آپ دیکھیں ذرا پھر کے ساتھ ہوتی کیا ہے. اہل حدیث کے خلاف پٹ کریں گے نا, وہ ساروں کے بابوں کا چٹا بٹا کھول دیں گے. آپ بریلویوں کے خلاف پٹ کریں گے, بریلوی اہل حدیث دیوبند شیعہ کے بابوں کا چٹا بٹا کھول دیں گے. شیعہ کے خلاف پٹ کریں گے نا, وہ ان کے سارے بابوں کو ننگا کر دیں گے. دیوبندیوں کے خلاف بات کریں گے, وہ ان کے بابوں کو ننگا کر دیں گے. کیوں کہ سب کے پاس تھوک کے حساب سے ایک دوسرے کے خلاف گمراہ کن نظریات جو ہے نا کتابوں کے اندر موجود ہیں. ٹھیک ہے, یہ اتنا سیدھا معاملہ نہیں ہے اس کو جس طریقے سے سمجھا جاتا ہے. تو یہ میرے بھائیوں بہت کریٹیکل ایشو ہے. جس کو آپ کافر نہیں کہہ رہے اس کے پیچھے آپ کی نماز بالکل درست ہے. یا جرت کریں کافر کہنے کی, پھر اگلی بات کریں. اگر آپ یہ جرت نہیں کر رہے تو یقیناً آپ مسلمان سمجھ رہے ہیں, ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے ہیں, پڑھیں, ایک دوسرے کے ساتھ نکاح بھی کریں, ایک دوسرے کے ساتھ معاملات بھی کریں, علمی طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کو آگے لے کے چلیں. باقی تو حالت یہ ہو چکی ہے میرے بھائی کہ یہاں تو ایک فرقے کے جو لوگ ہیں ان میں کتنی پارٹی بازی ہیں. ایک گھر کے اندر ایک فرقے کے لوگ ہیں, ان میں پارٹیاں موجود ہیں. کوئی ایک جماعت کے ساتھ ہے, کوئی دوسری جماعت کے ساتھ ہے. وہ کہنا جی قربانی دی کھال میں انہوں دینی ہے, وہ کہنا میں انہوں دینی ہے, اور مولوی دا واس چلے تو تہاڈی بھی کھال کے لا کے لے جائے عید والے داڑے. بالکل کئی لوگ ایسے ملے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہم 2 بکرے اس لیے دیتے ہیں کہ جی وہ ہم نے ایک جو ہے وہ اس پارٹی کو دینا ہے, دوسری پارٹی کو دینا ہے, ورنہ وہ ناراض ہو جائے گی. اور دونوں کا مسئلہ ایک ہی ہے. اور اس کے علاوہ سیاسی بنیاد بھی جو ڈویژن ہوئی ہیں وہ الگ سے ہیں. تو ڈویژن تو بہت زیادہ ہیں. اور پھر کہتے ہیں جی وہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو گمراہ تو نہیں سمجھتے, گمراہ نہیں سمجھتے. تو میرے بھائی ایک دوسرے کا اس لیول تک آپ رد کرتے ہیں کہ مسجدیں چھین لیتے ہیں ایک دوسرے سے. اگر گمراہ سمجھ رہے تو تبھی مسجد چھینتے ہیں نا. مسجد کیوں چھینی جاتی ہے کہ میرے والے کریں؟ تو یا سیدھا سیدھا پبلک کو بتائیں کہ یہ مسجد جو ہے یہ ہمارے چندے بٹورنے کے اڈے ہیں, تو چونکہ ادھر سے ہم نے چندے بٹورنے ہوتے ہیں, آپ کی چمڑیاں اتارنی ہوتی ہیں, اس لیے ہم مسجدیں آپ سے چھین رہے ہوتے ہیں. تو بتائیں پبلک کو, یہی بات ہو سکتی ہے نا. تو یا پھر اگر یہ نہیں کہہ رہے تو آپ ظاہر ہے دوسروں کو گمراہ سمجھ رہے ہیں, گن پوائنٹ کے اوپر ایک دوسرے کی مسجدیں چھینتے ہیں, لڑائیاں کرتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں جی ہم ایک ہی ہیں. کوئی ایک نہیں ہوتے میرے بھائی. دیوبند کا مماتی گروہ, حیاتی گروہ, اتنے ایکسٹریم اختلافات ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے. بریلویوں کے اندر آپ آ جائیں, دعوت اسلامی کو دیکھ لیں, اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اور سیفیوں کی پارٹی, زمین کے آسمان کے اختلافات ہیں. اہل حدیث کے اندر آپ آ جائیں, وہاں پہ جماعت الدعوہ کو دیکھ لیں, جمعیت اہل حدیث کو دیکھ لیں, زمین آسمان کے اختلافات ہیں. میں مطلب جنہوں کہتے ہیں نا کہ پنجابی محاورہ دائیاں کو نہیں ٹیڑھ چھپے ہوتے ہیں, میں تو سارے نہ رہا, مجھے تو پتہ ہے ان کی سب کی کیا صورتحال ہے. چندوں کی بنیاد کے اوپر لڑائیاں ہوتی ہیں, اور بعض اوقات جو ہے وہ اسلحہ تک نکال لیا جاتا ہے, مسجدوں کے اوپر قبضہ کر لیا جاتا ہے, مسجدیں بند ہو جاتی ہیں. ہمارے خود اسلام آباد میں ایک اہل حدیث کی مسجد 1 سال تک بند رہی ہے, صرف 2 پارٹیوں کے جھگڑے کی وجہ سے. اور پھر الٹیمیٹلی جو ہے وہ بڑی مشکل کے ساتھ ایشو جو ہے وہ ریزالو ہوا, اور اس حد تک ہو گئی کہ امام مسجد کو دھمکی لگائی جاتی تھی, اگر تو نے ادھر جا کے امامت کرائی نا تو تیری لتا باندھ دیں گے, اس لیول تک. اور اس مسجد کے دائیں طرف ایک پارٹی نے خیمہ لگایا, بائیں طرف ایک پارٹی نے خیمہ لگایا, دونوں جو ہے وہ نمازیں پڑھا رہے ہیں, اور دونوں نے اب سپیکر لگائے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کی طرف رخ کیے ہوئے ہیں, نمازی اندر 4-5 ہیں. یہ حالت ہے مولویوں کی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام کے خلاف سب سے بڑی سازش جو ہے نا یہ علماء ہے. اور یہ بات میری بری نہ مانیے گا, سورہ الاعراف کے اندر اللہ تعالیٰ نے
آیت نمبر 175 آنورڈ اگر آپ پڑھنا شروع کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی نے علماء سو کی مثال جو ہے کتے کی سی دی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو علماء، بلعام بن باورا ایک بہت بڑا عالم تھا یہودی، اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ اس کی مثال کتے کی سی ہے کہ اس کو کوئی چیز ملتی ہے تب بھی یہ زبان ہانپتا رہتا ہے، نہ ملے تب بھی ہانپتا رہتا ہے کہ وہ لالچی ہے نا. یعنی کتے کا کام یہ ہے کہ وہ لالچ میں زبان باہر نکال کے رکھے، چاہے پیٹ بھرا ہوا ہو یا نہ ہو. علماء کی مثال اللہ تعالیٰ نے کتے کی دی ہے قرآن حکیم کے اندر. آپ اندازہ کریں کتنی سخت مثال ہے. ہم بھی یہ بات کرتے ہیں، پنجابی ایک محاورہ ہے کتی چورانا رلی ہے، سنے ہیں نا. یعنی چور سے بچانے کے لیے، گھر کی حفاظت کے لیے کتا رکھا جاتا ہے. جب کتا ہی چوروں کو بتانا شروع کر دے کہ فلاں قیمتی مال فلاں جگہ پہ اس کو لوٹ لو، تو اس کو پنجابی میں کہا جاتا ہے کتی چورانا رل گئی ہے. یعنی کتا جو ہے وہ الٹا چوروں کے ساتھ مل گیا ہے. ہمارے علماء کی بھی مثال یہی ہے. وہ علماء جو اپنی پبلک کو یہ کہہ رہے ہیں قرآن و سنت ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، تو یہ اس سے بڑی کیا دشمنی ہے؟ ہم غیر مسلم کو کیسے قرآن پیش کریں گے اگر ہم اپنے مسلمان بھائی کو یہ کہہ رہے ہیں قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے؟ کیوں کہہ رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے قرآن میں وہ کچھ لکھا ہے جو ہمارے عقیدوں، ہمارے بابوں کے عقیدوں کے خلاف ہے. اگر یہ بات کریں گے تو گمراہ ہی ہوگا نا. تو یہ جو پٹی پڑھا رہے ہیں، مجھے پتہ ہے اس سے بڑے اسلام کے دشمن کون ہیں. اب آپ ان کی پگڑیوں سے، داڑیوں سے، تسبیحوں سے، ان کی شکلوں سے دھوکہ نہ کھائیں. اسلام کے بہت بڑے دشمن ہیں یہ لوگ. اللہ تعالیٰ ان کے شر سے محفوظ فرمائے. تو بات کہاں سے کہاں نکل گئی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ماں باپ، ان کو ماں اور بیٹے دونوں کو جہان والوں کے لیے بہت بڑی نشانی بنایا تھا. ان هذه امتکم امۃ واحدہ، اے نبیوں کے ماننے والوں یہ سب کی سب امتیں، تمام نبیوں کے پیروکار اور انبیاء کی تعلیمات ایک ہی تھی. وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ، اور میں تمہارا رب ہوں بس میری ہی عبادت کرو. یعنی عیسیٰ، موسیٰ، ابراہیم، نوح علیہ السلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک ہی درخت کی شاخیں ہیں، ایک ہی درخت کے پھل ہیں. یہ کوئی ڈیفرنٹ تعلیمات نہیں ہے، بنیادی عقائد سیم ہے. ہاں وقت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے شریعت کے اندر کچھ تبدیلی کی، لیکن بنیادی عقیدہ توحید سب کا سب ایک. اور وہی اللہ تعالیٰ نے بات کر دی وَأَنَا رَبُّكُمْ، اور میں ہوں تمہارا رب، فَاعْبُدُونَ بس میری عبادت کرو. وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، مگر لوگوں نے پارا پارا کر دیا آپس میں دین کو. کُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ، سب کے سب کو لوٹ کر ہمارے پاس آنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ایک دین دیا تھا لیکن لوگوں نے فرقے بنا لیے. ایک تو یہ انبیاء کے نام پر یہ تقسیمیں ہوئیں، اور بعد میں پھر نبیوں کے ماننے والوں میں بھی بزرگوں کے نام پہ تقسیمیں ہو گئی. یعنی آج عیسائی، یہودی اور مسلمز نبیوں کے نام کے اوپر اپنے آپ کو ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے نا، حالانکہ تعلیمات ایک ہیں. اور ہم کیوں اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہیں؟ ہم کسی نبی کا ڈینائی نہیں کرتے. لا نفرق بین احد من رسلی، ہم ایمان لانے میں کسی نبی میں فرق نہیں کرتے. لیکن یہودیوں کو دیکھیں، حضرت عیسیٰ کا انکار کرتے ہیں، محمد رسول اللہ کا انکار کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. عیسائیوں کو دیکھیں، حضرت موسیٰ کو بھی مان رہے ہیں، حضرت عیسیٰ کو بھی مان رہے ہیں، ہمارے نبی کا انکار کر رہے ہیں. تو انہوں نے اپنی پگڈنڈی الگ کر لی ہے. اور ہمیں کیا تعلیم دی گئی کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ویسا ہی پیغمبر مانتے ہیں جس طرح کہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں. ہمارے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والا بھی ویسے ہی کافر ہے جس طرح کسی ایک پیغمبر کا انکار کرنے والا کافر ہے. سیم یہ اللہ تعالیٰ نے. لیکن پھر امت کے اندر کیا ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو چلے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وقت جب گزرتا گیا، لوگوں نے اپنے بزرگوں، بابوں کے نام کے اوپر فرقے کھڑے کرنا شروع کر دی. اس میں بزرگوں کا قصور نہیں تھا. یعنی امام حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک رحمہم اللہ اجمعین علیہم السلام رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کا کوئی قصور نہیں ہے. انہوں نے کہیں نہیں کہا کہ ہمارے ناموں کے اوپر آپ فرقے بنائیں، اپنے ہمارے ناموں کے اوپر چیزوں کو ڈیوائیڈ کر دیں. ان کی کہیں یہ تعلیمات نہیں تھی. ان کی تعلیمات تو یہ تھیں کہ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کیا جائے، اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو لے کر چلا جائے. انہوں نے کہیں نہیں کہا کہ ہمارے ناموں کے اوپر آپ فرقے بنا لیں. تو میں ان کو کنڈیم نہیں کر رہا. آج جب ہم عیسائیوں کو کنڈیم کرتے ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ، ہمیں کبھی گمان بھی نہیں ہوتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہم توہین کر رہے ہیں. ہم تو کہہ رہے ہوتے ہیں کرسچینٹی غلط ہے، عیسیٰ علیہ السلام تو وجیہاً فی الدنیا والآخرہ، ان کا کون انکار کر سکتا ہے؟ ان سے تو ہم محبت کرتے ہیں، ان کی محبت کو ہم اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں. لیکن ان بزرگوں کے نام کے اوپر فرقے بننا شروع ہوئے. پھر آگے چلتا رہا کام یہاں تک پہنچا کہ اب آپ دیکھیں کہ اس حالت تک بگاڑ آ چکا ہے کہ انڈیا پاکستان کے اندر ایک امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نام پہ فرقہ بنانے والے لوگوں کی اپنی حالت یہ ہو گئی ہے، انہوں نے اپنے ادھر جو 14ویں صدی کے دو بابے تھے ان کے نام کے اوپر فرقے بنا لیے ہیں، بریلوی اور دیوبندی. دونوں اپنے آپ کو حنفی کہہ رہے ہیں.
دونوں اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم امام حنیفہ کے پیروکار ہیں، اور دونوں ایک دوسرے کو ماشاءاللہ کافر بھی سمجھتے ہیں، گستاخ رسول بھی سمجھتے ہیں، مشرک بھی سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھنے کے قائل نہیں ہیں، اور اسی نام کے اوپر انہوں نے مسجدیں بھی الگ کر لی ہوئی ہیں، اور اس حد تک کہ آپ مسجد کے بارے میں دیکھتے ہو لکھا ہوتا ہے اہل سنت والجماعت، بریکٹ میں لکھا ہوتا ہے حنفی، پھر آگے مزید بریکٹ لگائی ہوتی ہے دیوبندی. یعنی آپ دیکھیں کہ کس لیول تک ڈیوائیڈ کر دیا، کس لیول تک ڈیوائیڈ کر دیا امت کو. تھوڑا آگے ہو جائے، آگے ہو جائے، آگے جائے. اور میں حیران ہوتا ہوں کہ انڈیا کے 2 شہروں کی بنیاد کے اوپر امت کو ڈیوائیڈ کر دیا. یہ دیوبند اور بریلی انڈیا کے 2 شہر ہیں، اس کے نام کے اوپر ڈویژن کر دی ہوئی ہے. یہی حال اہل حدیث کا ہے. کبھی اپنے آپ کو اہل حدیث کہیں گے، کبھی سلفی کہیں گے، کبھی کہیں گے غربا اہل حدیث، کبھی کچھ. کس لیول تک بگاڑ آ گیا. حتیٰ کہ اگر آپ اب یورپ میں چلے جائیں تو وہاں 2 فرقے بن چکے ہیں، اہل حدیث اور سلفی. اور سلفیوں میں بھی 2 ہیں، ایک تقلیدی سلفی ہیں اور ایک غیر مقلد سلفی ہیں. اور ابھی ایک اور شوشہ چھوڑا ہے مدخلی. یہ ایک اور فرقہ جو ہے وہ عرب کے اندر نکلا ہے، جو کہ اپنے علاوہ سب کو کہتا ہے کہ یہ اہل حدیث سے خارج ہیں، ہم کوئی بہت بڑے اہل حدیث ہیں. یہی ہوتا ہے میرے بھائیوں، جب یہ پارٹی بازی شروع ہوتی ہے نا، اس کا انجام یہی ہوتا ہے. خدا کے لیے اس طرف واپس آ جائیں جہاں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھوڑ کر گئے تھے. ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا. اللہ کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے اس قرآن کے نزول سے پہلے تمہارا نام مسلم رکھ دیا تھا، اور اس کتاب میں وفی ھذا اللہ نے بھی انڈورس کر دیا اپنے آپ کو مسلمان کو. کیوں اپنے آپ کو ڈیوائیڈ کرتے ہو؟ کس لیول تک ڈویژن کرو گے؟ پہلے کہتے تھے جی اگر ہم سنی شیعہ کی ڈویژن نہیں کریں گے تو پتہ کیسے چلے گا. چلو جی وہاں بھی مسئلہ حل ہوا. پھر آگے گئے جی نہیں اگر ہم حنفی شافی مالکی حنبلی اہل حدیث نہیں کریں گے پتہ کیسے چلے گا. چلو وہاں بھی مسئلہ حل ہو گیا. پھر آگے کہ نہیں جی اہل حدیث میں بھی اتنی پارٹیاں تھیں تو ہم سلفی کہیں گے تو تب پتہ چلے گا. میرے بھائی یہ جتنی دمیں لگائی ہوئی ہیں نا، میں ان کو دمیں کہتا ہوں، یہ آپ دمیں لگاتے چلے جائیں، اس کی کوئی اینڈ نہیں ہے، سوائے اس کے کہ امام مالک رحمہ اللہ کا قول ہے، وہ فرمایا کرتے تھے اس امت کے آخری حصے کی بھی ہدایت ویسے ہی ہوگی جس طرح کے ابتدا کے حصے کی ہوئی تھی. صحابہ اکرام علیہم رضوان، اہل بیت، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، اہل سنت اس تفریق سے بہت بالا تھے. آج بھی الحمدللہ وہ مسلمان اس پیٹرن کے اوپر. مجھے کہتے ہیں لوگ جی وہ آپ کس فرقے سے ہیں؟ میں کہتا ہوں جی میں اس گروہ میں شامل ہوں. فرقہ تو ہے ہی اسلام میں حرام. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرما دیا ہے کہ ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. اے نبی جنہوں نے دین میں فرقے بنائے اور اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا، آپ کا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. سورۃ الانعام آیت نمبر 159. اس طریقے سورہ آل عمران کے اندر ہے واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. اللہ کی رسی یعنی قرآن کو صحیح مسلم میں آتا ہے غدیر خم کی حدیث میں کہ یہ قرآن ہے اللہ کی رسی، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، فرقوں میں مت بٹو. پھر پوچھ رہے ہوتے ہیں فرقہ کون سا ہے، تو میں پھر آخر میں تنگ آ کے کہتا ہوں میرے بھائی میرا وہی گروہ ہے جو صحابہ کرام کا تھا. اگر صحابہ بریلوی تھے تو میں بریلوی ہوں، اگر صحابہ دیوبندی تھے تو میں دیوبندی ہوں، اگر صحابہ اہل حدیث تھے تو میں اہل حدیث ہوں، اگر وہ شیعہ تھے تو میں شیعہ ہوں. وہ کہتے ہیں نہیں جی صحابہ تے مسلمان ہی سن، لیکن ہون لوڑ پیندی ہے. تو میں کہتا ہوں میرے بھائی آج ضرورت کس طرح پڑ رہی ہے؟ اگر آج ضرورت پڑ رہی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا یہ امت کو بتا کے جاتے کہ میرے بعد یہ ہوگا تو جو اس فرقے کا نام ہوگا وہ صحیح ہوگا. بتائیں. صرف ایک بات آپ نے فرمائی، الجماعہ کو پکڑ لینا، امت کی مین سٹریم کو. اور میں آپ کو بتاؤں امت کی مین سٹریم جو ہے نا، عام مسلمان، وہ فرقہ واریت سے بالکل لا تعلق ہو چکا ہے. اور خصوصاً ابھی جو نیو مسلم ہے وہ اپنے آپ کو مسلمان محسوس کرنے میں ہی فخر محسوس کرتے ہیں الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توحید پر بھی کاربند رکھے اور توہین رسالت سے بھی بچائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی عقیدت نصیب فرمائے. اپنی موت سے پہلے اپنی قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین.